मोहब्बत में अंधी हुई अन्नम की तबाही। सियालकोट के मज़ाफात में एक कदीम सा मोहल्ला था जहां पुराने मकानों की दीवारें आज भी वक्त की कहानियां सुनाती थीं। उन्हीं दीवारों के बीच एक बड़ा सा घर था, मलिक फहद का। फहद बज़ाहिर सख्त मिजाज, खामोश और खुददार इंसान था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छुपा था जो कोई देख नहीं सकता था। उसकी दौलत, शान और शौकत और इज्जत सबके सामने थी, मगर अंदर से वो तन्हा था। फहद की शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। उसकी बीवी अन्नम एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत मगर खुददार औरत थी। शादी के पहले चंद महीने तो सब कुछ अच्छा रहा, मगर वक्त के साथ दोनों के बीच फासले बढ़ने लगे। फहद अपनी दुनिया में मगर रहने लगा और अन्नम ने भी अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली। बातचीत कम और खामोशी ज्यादा हो गई थी। एक शाम फहद दफ्तर से थका हारा लौटा। घर में खामोशी थी, बस किचन से हल्की सी आवाज आ रही थी। अन्नम चुपचाप खाना गर्म कर रही थी, जैसे कोई फर्ज अदा कर रही हो। फहद ने मेज पर बैठते हुए आहिस्ता से कहा, अन्नम बात करनी थी तुमसे। अन्नम ने नजर उठाए बगैर कहा, जरूरी है। फहद के दिल में कुछ टूट सा गया। वो जानता था वो औरत जो कभी उसके इंतजार में घंटों खड़ी रहती थी, अब उसे देखना भी नहीं चाहती। रात के खाने के बाद दोनों खामोश बैठे थे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उनके बीच की खामोशी को और गहरा कर रही। फहद ने आहिस्ता से कहा, अन्नम, कभी सोचा है हम कहाँ आ गए हैं? हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर अजनबियों की तरह। अन्नम ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तो कभी तुम्हें बदला नहीं, तुम खुद बदल गए हो। फहद, नहीं अन्नम, मैं बदला नहीं, हालात बदल गए हैं। ये कहते हुए फहद ने नजरें झुका ली। उसी रात फहद छत पर आया। हल्की हवा चल रही थी, मगर उसके दिल में तूफान था। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा, सामने अन्नम थी, आंखों में नमी, चेहरे पर उदासी। फहद, उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा वही हो सकते हैं। फहद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। क्या वक्त की बछाए हुए फासले इतनी आसानी से मिट सकते हैं? अन्नम के दिल में कई दिनों से एक तूफान चल रहा था। वो अब इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। फहद के साथ रहना उसे बोझ लगने लगा था। दिल में किसी और की तरफ झुकाव भी पैदा हो चुका था, मगर वो खुलेआम ये बात नहीं कह सकती थी। सोचती रही। आखिरकार एक दिन उसने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया। घर में एक जवान लड़की काम करती थी, सफिया, सादा, गरीब और सीधी। अन्नम ने उसी पर जाल फेंकने का मंसूबा बनाया। सोच लिया कि अगर मैं फहद पर इल्जाम लगा दूं कि वो सफिया पर बुरी नज़र रखता है या उसके साथ कुछ गलत है, तो फहद की इज्जत को धचका लगेगा। गुस्से में वो खुद मुझे तलाक दे देगा। अगले दिन अन्नम ने सफिया को बुलाया, नरमी से बात की। सफिया, तुम्हें कल से कमरे की सफाई खुद करनी है। मेरा शोहर अक्सर ऊपर आता है, ध्यान से रहना। सफिया समझी कुछ नहीं, मगर सर हिला दिया। उसी दिन अन्नम ने एक छोटा तमाशा रचाया। फहद घर आया तो अन्नम ने रोते हुए शोर मचा दिया, तुम्हारी नीयत खराब है, तुमने सफिया को अकेला क्यों बुलाया? अपने कमरे में फहद सख्ते में आ गया। क्या कह रही हो अन्नम, तुम्हें होश है? मगर अन्नम का ड्रामा अब पूरे घर में गूंज चुका था। नौकर पड़ोसी सब हैरान। सफिया रो रही थी, बीबी जी मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। मगर अन्नम ने चीख कर कहा, चुप रहे, सब कुछ पता है मुझे, तुम्हें आज ही निकाल दूंगी। फहद के दिल पर चोट लगी। उसने अन्नम से कहा, अन्नम, तुम जानती हो तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। मगर अन्नम अपनी जिद में अंधी हो चुकी थी। उसे बस एक बात चाहिए थी, तलाक। उसी रात फहद ने खामोशी से सफिया को अपने वालिदैन के घर पहुंचा दिया ताकि बदनामी न हो। मगर जब वो लौटा तो घर सुनसान था। अन्नम बैठक में अकेली बैठी थी, हाथ में कुरान था, मगर चेहरे पर नदामत नहीं।
ایک سکون سا تھا۔ اس نے کہا اب تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی نا، اب طلاق دے دو، فہد سب ختم کر دو۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انم تم نے اپنی عزت کے لیے جھوٹ بولا، اپنے شوہر پر الزام لگایا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی، اور یہ سب صرف اس لیے کہ تمہیں آزادی چاہیے تھی۔ اس کی آواز میں وہ ٹوٹا ہوا لہجہ تھا جو صرف دل کے بکھرنے پر نکلتا ہے۔ انم کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا ہاں میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں اس گھر میں اب سانس نہیں لے سکتی تھی۔ فہد نے قرآن کی طرف دیکھا، پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آزادی ہمیشہ سکون نہیں دیتی۔ طلاق کے بعد انم نے خود کو آزاد محسوس کیا، دل جیسے قید سے نکل آیا ہو۔ اس نے اپنے عاشق ریحان سے رابطہ کیا، وہی ریحان جس کے لیے اس نے اپنی پوری دنیا برباد کر دی تھی۔ ریحان کے لہجے میں نرمی، باتوں میں پیار، وعدوں میں چمک تھی۔ وہ کہتا انم تم اب میری ہو، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ اور انم اندھی طرح اس پر یقین کر بیٹھی۔ چند ہفتوں میں نکاح ہو گیا۔ ریحان نے انم کو شہر کے ایک اچھے فلیٹ میں رکھا۔ پہلے دنوں میں ہر لمحہ کسی خواب جیسا لگا، نئے کپڑے، قیمتی تحفے، ہوٹلوں میں کھانے، تصویریں، ہنسی خوشبو، سب کچھ نیا اور دلکش۔ انم اکثر آئینے کے سامنے خود سے کہتی میں نے صحیح فیصلہ کیا، میں نے اپنی زندگی جیت لی، مگر وقت کب ایک جیسا رہتا ہے۔ چند مہینے گزرے، ریحان کے لہجے میں وہ محبت باقی رہی۔ اب وہ بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ انم تم ہمیشہ باتیں کیوں کرتی رہتی ہو، تھوڑا سکون دیا کرو۔ وہ راتوں کو دیر تک بہر رہنے لگا، فون پر کسی سے ہنستا، چھپ چھپ کر میسیج کرتا۔ انم نے ایک دن پوچھ ہی لیا ریحان تم بدل گئے ہو، پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا انم تمہیں سمجھنا چاہیے ہر رشتہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ انم کا دل دہل گیا۔ وہ بولی میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، شوہر، عزت، اور تم کہہ رہے ہو رشتے بدل جاتے ہیں۔ ریحان نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا ہاں انم میں نے تمہیں چاہا تھا لیکن اب میرا دل نہیں رہا، بس تم میرے لیے ایک باب تھی جو اب بند ہو چکا ہے۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ریحان میں نے تم پر یقین کیا، میں نے سب کچھ قربان کیا، مگر ریحان نے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن وہ فلیٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ انم اکیلی رہ گئی، کمرہ خاموش تھا اور دل میں چیخے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ عورت جو کبھی غرور میں تھی آج شکستہ اور خالی تھی۔ اب نہ کوئی ریحان تھا نہ فہد، صرف پچھتاوا، صرف ندامت۔ اس نے قرآن اٹھایا، وہی جو کبھی شوہر کے سامنے رکھی تھی، اور آہستہ سے کہا یا اللہ میں نے خود اپنی تباہی لکھی، میں نے جھوٹ سے رشتہ توڑا اور جھوٹ کے پیچھے بھاگی، اب مجھے معاف کر دے۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ جو عورت کبھی فخر سے جیتی تھی اب گناہوں کے بوجھ تلے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا عشق ختم ہو گیا تھا مگر اس کی سزا ابھی شروع ہوئی تھی۔ انم اب ایک اجڑے ہوئے فلیٹ میں رہتی تھی۔ وہ جس گھر کو آزادی سمجھتی تھی اب وہی گھر قید بن چکا تھا۔ ریحان گئے مہینے چھوڑ گیا تھا اور ساتھ ہی انم سے اس کی مسکراہٹ بھی چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، کبھی روٹی کے لیے پیسے نہ ہوتے، کبھی دوا کے لیے۔ پڑوس کی عورتیں دروازہ بند کر لیتی، کسی کو اس بدنام عورت کے پاس آنا پسند نہ تھا۔ انم آئینے میں خود کو دیکھتی تو سوچتی کیا یہی میں تھی، وہی انم جس کے پاس سب کچھ تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی صفیہ وہی نکرانی جس پر اس نے الزام لگایا تھا اب ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے۔ انم کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے صفیہ پر چیخ کر الزام لگایا تھا۔ اگلی صبح وہ ننگے پاؤں بغیر کسی جھجھک کے اسی مدرسے کے دروازے پر جا پہنچی، چہرے پر شرمندگی، جس پر کمزور سا دوپٹہ۔ دروازہ کھلا تو صفیہ سامنے تھی، پہچانتے ہی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انم رونے لگی، صفیہ میں گناہگار ہوں، میں نے تم پر جھوٹ بولا، میں نے تمہاری عزت لوٹی
تمہارا دل توڑا، میری سزا تم دیکھ رہی ہو، میرا سب کچھ چلا گیا۔ صفیہ نے ایک لمحہ انم کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اللہ بڑا غفور ہے انم باجی، اگر وہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ انم زمین پر بیٹھ گئی، آنسوں سے اس کی چادر بھیگ گئی۔ مدثر کی فضا میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لمحے انم نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میں تیری نافرمانی کی، میں نے دنیا کے دھوکے میں آ کر تیرا حکم بھلایا، میں نے جھوٹ، ظلم اور فریب سے اپنی راہیں بند کر لیں، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ اس دن کے بعد انم وہ عورت نہ رہی جو کبھی غرور سے بھری تھی۔ وہ روز مدرسے سے آتی، قرآن سنتی، صفیہ کے ساتھ مل کر چھوٹی بچیوں کو سچ، صبر اور حیا سکھاتی۔ چہرے پر اب سکون تھا، وہی سکون جو توبہ کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کچھ ماہ بعد لوگ کہتے تھے، یہ وہی انم ہے نا؟ اور کوئی جواب دیتا، ہاں مگر اب یہ وہ انم نہیں رہی، یہ اب اللہ کی بندی بن چکی ہے۔ وہ دن آیا جب فہد خود مدرسے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی، مگر آنکھوں میں نرم جذبہ تھا۔ جب انم نے اسے دیکھا تو سسکیاں جھلک گئیں، مگر وہ زمین پر جھک کر معافی مانگنے کی بجائے دیانتداری سے کھڑی رہی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور بولی، فہد میں نے بڑا گناہ کیا، میں نے غلط راستہ اپنایا، میں نے جھوٹ بولا۔ فہد خاموش رہا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا مگر جھوٹ نے ہمیں ختم کر دیا، تم نے زندگی برباد کی، مگر میں نے تمہاری تبدیلی کے بارے میں سنا ہے، اگر تم سچے دل سے بدل گئی ہو تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سن کر انم کے اندر کا ہارے گناہ مدھم ہو چکا تھا اور وہ رونے لگی۔ فہد نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے دل میں جو سجھلنے والا درد تھا وہ اب رحم میں بدل رہا تھا۔ فہد نے انم کو گھر لے جانے کی پیشکش کی، مگر اس کے ساتھ ایک شرط رکھی، دونوں نے دل سے معافی مانگی ہے، دونوں نے اپنے اندر کی خامیوں کو تسلیم کرنا ہے اور پھر نیک نیتی سے نئی شروعات کرنی ہے۔ انم نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا، مگر اس سادگی میں اپنی اتنی حرارت اور خلوص تھا کہ گھر کے ہر فرد کا دل گرم ہوا۔ فہد نے خصوصی طور پر یہ عہد کیا کہ وہ اب اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کر کے بیوی کا احترام کرے گا، اور انم نے بھی وعدہ کیا کہ وہ مخلص رہے گی۔ کئی ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے انم پر رحم کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ جب دونوں کے گھر میں پہلے کبھی ایکا پن تھا، اب وہاں بچوں کی ہنسی کی گونج تھی۔ خدا نے گناہوں کے بعد توبہ کا اجر دیا۔ انم نے جب بچوں کو جنم دیا تو فہد نے محبت سے ان دونوں کو گود میں اٹھایا۔ زندگی نے انہیں آزمائشوں سے گزارا تھا، مگر آخر میں وہ دونوں نے سکون پایا، جو سکون صرف سچی توبہ، معافی اور اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔